शबे बारात है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अल्लाह जो है बनी कल के बकरियों के बालों की तरह लोगों के गुनाहों को माफ करता। आप मेरे लिए भी दुआ करना। मैं गुनाहगार हूं मेरे भाई, बेसरो सामानी की आलम में हम मुकाबला कर रहे हैं। मुझे 5 साल पहले तुमने अपनी मोहब्बतों से यहां पर आने की दावत दी। मेरा आज उस वक्त भी कोई मेरा जाती मफाद नहीं था, ना आज है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि शऊर बेदार हो, हमारी आवाज हो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। मेरे लिए दुआ करना, और जब तुम दुआ करोगे तो दुआ करना कि अल्लाह जो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने मजलूमों के साथ इत्तेहाद किया, कमजोरों के साथ इत्तेहाद किया, अल्लाह तो जमीन और आसमान का खालिक है, इख्तिदार देना तेरे बस की बात है। मजलूमों को, कमजोरों को इख्तिदार से नवाज दे। दुआ करो कि हर उम्मीदवार को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब और कामरान कर दे। लाइव टेलीकास्ट के जरिए हम जलसे शब बारात को मंजो मजलिस का जलसा है जो हमेशा होता आ रहा है, उसको हम लोग अवाम तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। मैं सबसे पहले आप तमाम को शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर आज के इस टेलीकास्ट को आप सुन रहे हैं, और यकीनन ये एक बड़ी मुबारक रात है जिसको आप और हम शब बारात के नाम से जानते हैं। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे, और सिर्फ रमज़ान को छोड़कर शाबान के महीने में तसल्सल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में रोज़े रखते थे। हमारी उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि आपने पूछा कि इस शाबान के महीने में आप इतने ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में इस निस्फ़ शाबान को, आज की रात को अल्लाह के पास हमारे पूरे अमाल पेश होते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इस माह मुबारक के सिलसिले में मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम में सूरह दुखान में जिस रात मुबारक रात कहा गया वो शाबान की, निस्फ़ शाबान की 15 शाबान की रात है। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमी आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी नज़रों को आसमानों में उठाइए। देखा कि अल्लाह ने अपने 300 रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, और अल्लाह आज की रात बख्शिश करने वाला है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि आज की रात उन लोगों की बख्शिश नहीं है, उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं है जो शिरक करते हैं, जो ज़िना करते हैं, जो सूदखोर हैं, जो शराब पीते हैं, जो रिश्तों को काटते हैं। फिर इस हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह, फिर रात आगे बढ़ी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमी फिर आए और आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी नज़र मुबारक को उठाकर फिर से देखिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, और पहले जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ते आवाज़ लगा रहा है कि आज की रात जो रुकू करेगा उसके लिए खुशखबरी हो कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज़ लगा रहा है कि खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जो आज की रात सजदा करेगा। तीसरे जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज़ लगा रहा है कि खुशखबरी हो उस शख्स के लिए जिसने आज की रात अल्लाह से दुआ की। चौथे दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज़ लगा रहा है कि आज की रात खुशखबरी उस शख्स के लिए
جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا۔ 5ویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے۔ ایک اور دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کے سوال کو پورا کیا۔ تو اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی مبارک رات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ رات، یہ بابرکت رات کب تک رہے گی؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک۔ اور یہ بھی بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی رات جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرے گا، اور حدیث شریف میں آیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی طرح ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کروایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رات اللہ کے رازوں میں سے ایک رات ہے، اور آج ہی کی رات زندگی اور موت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم نے فرمایا، تحریر بھی فرمایا کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے کپڑے سلا کر بیٹھے ہیں مگر ان کو خبر نہیں ہے کہ کفن ان کا تیار ہے۔ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے گھر کی تعمیر کر چکے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ خبر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کی رات بہت سے لوگ صحت مند ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مقدر میں بیماری لکھی جانے والی ہے۔ آج کی رات جو بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ ان کے مقدر میں روزگار لکھنے والا ہے۔ آج کی رات جو لوگ قید میں ہیں، اللہ ان کے مقدر میں رہائی لکھنے والا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مقدرات کے فیصلے کرنے والا ہے، اور جو آج پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے مجھ سے رضا طلب کرے میں اس کو اپنی رضا دے دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگے اور اپنی مغفرت کرائے اپنے گناہوں کی۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اس رات کی اہمیت اور خصوصیت کا اندازہ لگانا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آج ہی کی رات، نصف شعبان کی رات کو مسجد جا رہے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن بصری سلطان المشائخ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حسن بصری چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ آج کی رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج کی رات کئی فرما برداروں کو نافرما برداروں کی فہرست میں ان کا نام لکھا جائے گا، اسی لیے میرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیفیت حسن بصری کی ہے، سلطان المشائخ جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے یہ آج کی رات فیصلہ ہونے والا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ آج کی رات کرنے والا ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اس رات کی ایک ایک لمحے کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو سمجھیں، اور آج کی رات ایسے بھی بدبخت لوگ رہیں گے جن پر اللہ کی بخشش اور مغفرت پوری نہیں ہوگی۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرا حکم مانو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر وہ بوڑھا دونوں تمہارے ماں اور باپ میں سے اگر کوئی بھی یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم، اس کی تفسیر ترجمہ علماء اکرام نے کیا کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ اپنے شکر کو ہمارے والدین کے شکریہ سے ملا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے لکھا بھی کہ قرآن کریم میں ایسی 3 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک کام کو دوسرے کام سے اللہ نے جوڑ دیا، کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اگر ہم نماز پڑھتے زکوٰۃ نہیں دیتے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہ کریں، یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج کی رات کی قیمتی لمحے آپ کو پانا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر کوئی ہم نے اپنے ماں باپ کو کچھ زندہ ہیں، یاد رکھیے دنیا میں بہت سی آپ کو دولت ملے گی، وہ جو دولت آپ کی ماں اور آپ کے والد ہیں وہ دولت کبھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم اپنے غلطیوں سے انسان ہیں، اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ شب برات کی قیمتی لمحات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہم کو بخش دے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹھے ماں باپ کو راضی کریں۔ اور پھر مجھے یہاں پر واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا دے کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھ کس کا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جنت میں تمہارا وہ شخص ساتھ رہے گا جو گوشت کا کاروبار، جس کو ہم قصعی کہتے ہیں، قصاب کہتے ہیں، قصعی، وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ فلاں مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جاتے ہیں، دن بھر اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ رہنے پر آپ کو کوئی سی بات نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر کو جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے اور بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے ایک مہمان کو بٹھا کر بہت دیر کے بعد آئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کہ میرے گھر میں ایک ضعیف ماں ہے اور میں جو اپنے محنت مزدوری کر کے جو اپنے ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلاتا ہوں، اور میری ماں ہمیشہ مجھے دعا دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں رفیق بنا، اور میری ماں یہ بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں اپنے آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہوئی، چل مجھے تیری ماں سے ملاقات کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس ضعیف عورت سے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، تیری دعا قبول ہوئی، وہ عورت اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اور جیسے ہی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔